अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीन और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुजुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, रमज़ान का मौका, रमज़ान की मुनासबत जब आती है, बिलखुसूस जब आखिरी अशरा होता है, तो इस आखिरी अशरे में आवाम की तरफ से बहुत सारे सवालात जन्म लेने लगते हैं, उभरने लगते हैं, उमड़ कर आने लगते हैं। इन्हीं सवालात में से एक सवाल जो है वो अक्सर व बेशतर पेश किया जाता है, पूछा जाता है। वो सवाल ये है कि एक नमाज है जिसे सलातुत तसाबीह कहते हैं या सलातुत तस्बीह कहते हैं, इस नमाज का क्या हुक्म है। अब सलातुत तस्बीह के सिलसिले में चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मौजूद है और एक से ज़ायद जगहों पर मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ़ सनदों के साथ मौजूद है, लेकिन इस हदीस की सनद के सिलसिले में काफ़ी अहले इल्म का, मुहक्किकीन का इख्तिलाफ है कि ये हदीसें सही हैं या ज़ईफ़ हैं या मौजू हैं, क्योंकि इस तरह की बातें भी कही गई हैं। तो सलातुत तस्बीह के सिलसिले में हमें सरसरी तौर पर बुनियादी बातें जान लेना ज़रूरी है, ताकि आवाम के जहनों में जो उलझन है वो उलझन ख़त्म हो जाए। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आइए सरसरी तौर पर आपके सामने उसका तज़किरा कर दिया जाए कि वो रिवायत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, सनद इस हदीस की और भी कई एक रिवायतें हैं, कई एक सनदें हैं। ये जो रिवायत हमारे सामने है ये इब्न अब्बास से मरवी है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से कहा, क्या कहा? ए अब्बास, ए चचा जान, क्या मैं आपको आता न कर दूं? क्या मैं आपको दे न दूं? क्या मैं आपकी रहनुमाई न कर दूं? क्या मैं आपको 10 चीज़ें न बतला दूं? इस तरह से तशवीक के अंदाज में, शौक़ दिलाने के अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले इस्तेमाल फरमाए। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम वो चीज़ें जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ मैं, 10 बातें, 10 चीज़ें, 10 अल्फाज और कलिमात जब मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हें उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और गुनाहों की माफ़ी कैसे होगी? तमाम पुराने अव्वल गुनाह यानी पहले के गुनाह, आखिर के गुनाह, पुराने गुनाह, नए गुनाह, और जो आपने अमदन व कसदन किया है वो भी गुनाह, जो आपने भूल चूक करके किया है वो भी गुनाह, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, आपने जो अलानिया किया है वो भी गुनाह, जो आपने पोशीदा किया है वो भी गुनाह, हर तरह के गुनाह जो भी होंगे आपके, वो सारे के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि वो कौन सी चीज़ है या वो कौन सी 10 बातें हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें करना यह है कि तुम 4 रकात नमाज पढ़ो और हर रकात के अंदर सूरह फातिहा की तिलावत करो और कोई सूरत या कोई चंद आयतें पढ़ो। और जब सूरह फातिहा की तिलावत और क़िरात करने के बाद, जब क़िरात करने से फारिग हो जाओ, तो उसके बाद तुम्हें करना क्या है? क़याम ही की हालत में, यानी तिलावत के बाद, सूरह फातिहा और क़िरात कुरान के बाद खड़े खड़े ही तुम्हें चाहिए कि तुम सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 4 अल्फाज, और आप जानते हैं कि इन चारों अल्फाज की, चारों कलिमात की दीगर अहादीस में बहुत सारी फजीलत आई हुई है। ये बड़ी अजीमुश्शान कलिमात हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया अपनी हदीसों के अंदर, ला यदुर्रुका बिअय्यिहिन्ना बदअता, यानी तुम इन चारों अल्फाज में से किसी भी लफ्ज़ को बाहर पहले कह दो, किसी को भी बाद में कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सुबहान अल्लाह पहले कहें, बाद में कहें, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कहें, कोई हरज नहीं, तरतीब बदलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये चारों कलिमात तुम 15 मरतबा पढ़ो, 15 मरतबा, हालत क़ियाम में 15 मरतबा। फिर उसके बाद जब तुम रुकू में जाओ तो इसे 10 मरतबा पढ़ो। फिर उसके बाद जब रुकू से सर उठाओ तो तुम 10 मरतबा पढ़ो। फिर उसके बाद जब तुम सजदे में जाओ तो सजदे में 10 मरतबा पढ़ो। और उसके बाद जब तुम सजदे से सर उठाओ तो 10 मरतबा पढ़ो। फिर उसके बाद जब तुम सजदा करो, दूसरा सजदा, तो तुम 10 मरतबा पढ़ो। और फिर उसके बाद जब दूसरे सजदे से सर उठाओ तो भी 10 मरतबा इन कलिमात को दोहराओ। आप देखिए 4 अल्फाज हैं, 4 कलिमात हैं। इन चारों कलिमात को हालत क़ियाम में 15 मरतबा दोहराना है, और उसके बाद बकिया जो मकामात जिसका तज़किरा किया गया 10-10 मरतबा इन चारों कलिमात को कहना है। कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, फ़ज़ालिका ख़म्सुन व सबऊना कलिमा या फ़ी कुल्ली रकअह, ये 15 हर रकात के अंदर 75 हो जाएंगे। हर रकात के 75 हो जाएंगे। जाहिर है कि आपने शुरू में 15 कहा है और उसके बाद 10-10 इस तरह से सारे मिला करके 6 जगहों पर ये 60 हो जाएंगे।
یہ پوری تعداد 75 کی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طرح سے آپ 4 رکعت پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کی استطاعت ہو کہ تم اسے ڈیلی پڑھو تو 1 مرتبہ ڈیلی پڑھ لو، اور اگر ڈیلی پڑھنے کی یعنی یومیہ روزانہ پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو تم ہر جمعہ یعنی ہر ہفتے اسے پڑھ لیا کرو، اور اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر سالانہ بھی تم اگر اس کا اہتمام نہیں کر سکتے تو اپنی عمر میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ دیکھیں، یہ ہے روایت۔ اسی نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے یا صلاۃ التصابیح کہا جاتا ہے، تسبیحات والی نماز۔ تسبیحات کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر 4 الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 الفاظ ہمیں اس طرح سے پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ روایت ہے، یہ روایت بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، اور ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ساری باتوں کا استقصاء کرنا یا ساری باتوں کو جمع کرنا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ یہ روایت ہے اور اسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اس صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں امت کے علماء کا حد درجہ سخت اختلاف ہے کہ یہ نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو پڑھی جائے، نہیں صحیح ہے تو اسے نہیں پڑھی جائے۔ اب علماء کا اختلاف ہے، ظاہر ہے کہ علماء کے 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ علماء کا اور بڑے بڑے علماء کا طبقہ ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جو کہتی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت منکر ہے، یہ روایت حد درجہ یہ روایت بے اصل ہے۔ اس طرح کی بات علماء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے، جبکہ اہل علم کی ایک دوسری جماعت، اہل علم کا دوسرا طبقہ جس میں بھی چوٹی کے ائمہ اور علماء ہیں اور چوٹی کے اپنے فن کے ماہرین ہیں، محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس روایت کی سندیں ضرور کلام ہے، سندوں کے اندر کلام ہے، سندوں میں ضعف ہے، لیکن اتنی ساری سندیں ہیں، مختلف لوگوں سے مروی ہیں، مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں، مختلف طرق سے یہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں، اس لیے یہ روایت، اس کی سندیں گرچہ اس کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن ساری حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو طاقت ملتی ہے، ایک دوسرے کو قوت ملتی ہے، اس لیے اسے موضوع کہنا، اسے بے اصل کہنا، یا اسے ناقابل اعتبار کہنا، یا اسے بدعت کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ساری حدیثوں کو، ساری سندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، اور یہ کم از کم حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل کرنا درست ہے اور عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو بڑے بڑے نام ہیں معاصرین میں سے، جن لوگوں نے ضعیف کہا ہے، ناقابل اعتبار کہا ہے، بدعت کہا ہے، ان میں علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دیگر علماء ہیں مملکت سعودی عرب کے، جبکہ اسے صحیح کہنے والے یا اسے کم از کم حسن درجے تک قرار دینے والوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے محدثین کی، جن میں خاص طور پر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث زمان ہیں، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں اس امت کے دین کی تجدید کی توفیق عطا فرمائی ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، جیسا کہ ان کی کتاب، ان کی تحقیقات کے اندر، مثال کے طور پر صحیح ابو داؤد کے اندر، ایسے ہی صحیح الجامع کے اندر، ایسے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر، مختلف کتابوں کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس پر گفتگو کی ہے لمبی، اور اس پر جو حکم لگایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث مجموعی طور پر ساری سندوں کو دیکھنے کے بعد اس کا حکم یہ بنتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، اور آخر آپ کیا فیصلہ کریں گے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ امت کے علماء کیا موقف واضح قائم کریں کہ حدیث کے صحیح ہونے کا یا حدیث کے ضعیف ہونے کا؟ اس سلسلے میں اگر تفصیلی دراسے کی بات کہی جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ امت کے کم و بیش 9 سے 10 علماء نے، اور چوٹی کے علماء متقدمین میں، پچھلے علماء کرام میں ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے جن کی تعداد تقریباً 9 یا 10 ہے، جنہوں نے مستقل طور پر اس مسئلے کو اہمیت دی، اور مستقل طور پر ایک مستقل جز میں، ایک مستقل رسالے میں اس حدیث پر گفتگو کی، اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتلایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے علاوہ معاصرین میں بھی کئی ایک علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، اور اس سلسلے میں مستقل رسالے لکھے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے التنقیح لما جاء فی صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں بالکل واضح موقف یہ ہے اس حدیث کا، یہ اس کتاب کا، اس رسالے کا معنی۔ یہ رسالہ جو ہے یہ کویت کے ایک عالم ہیں جاسم بن فہد دوسری، وہ اپنی اس رسالے کے اندر تفصیلی دراسہ کرتے ہیں، تفصیلی ڈسکشن کرنے کے بعد
اس کا جو خلاصہ لکھتے ہیں وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حدیث کے سلسلے میں یا اس نماز صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں نہایت ہی اہم اور قیمتی کام ہے، اور نہایت ہی معتبر کام ہے، مستند کام ہے، جس کی سراہنا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، خلاصہ جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں ساری گفتگو کرنے کے بعد جو خلاصہ لکھا ہے وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ خلاصہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی جتنی بھی سندیں تھیں ان سب کو بہت محنت کے بعد ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد تلاش کرنے کے بعد جو سندیں، جو طرق اور جو اس کی روایتیں ہمارے سامنے آ سکیں، مل سکیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی ایک سند ایسی ملی ہے جو مرفوع ہے، یعنی مرفوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی آپ کی اپنی بات ہے، مرفوع جس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک ایسی سند ملی ہے جو مرفوع ہے، جید الاسناد، اور اس کی سند بہتر ہے، بہترین سند ہے۔ اور جید الاسناد کا مطلب آپ اگر آسانی سمجھنا چاہیں تو اس کو ہم حسن کہہ سکتے ہیں، حسن سند ہے، حسن درجے کی سند ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں ایک سند ہمیں ایسی ملی ہے جو موقوف ہے، اور وہ بھی جید الاسناد، بہترین اس کی سند ہے۔ تیسری چیز کہتے ہیں ایک سند ہمیں اور ملی ہے جو مرفوع ہے، اور وہ صالح الاسناد، یعنی ٹھیک ٹھاک سند ہے اس کی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورے انصاف کے ساتھ کہتے ہیں نمبر 4، 8 سندیں ہمیں ایسی ملی ہیں جو مرفوع ہیں لیکن اس کی سندیں ضعیف ہیں۔ 8 سندیں ایسی ملی ہیں مرفوع جو ضعیف ہیں، اور پھر اس کی تفسیرات وغیرہ بھی موجود ہیں۔ نمبر 5 کہتے ہیں مجھے 18 سندیں ایسی ملی ہیں جو مرفوع ہیں اور حد درجہ ضعیف ہیں، بے انتہا ضعیف ہیں، بلکہ بالکل وہ سندیں گری ہوئی ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، اور پھر اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 کہتے ہیں 6 سندیں مجھے ایسی ملی ہیں جو موقوف ہیں، یعنی صحابہ کرام سے مروی ہیں، صحابہ کرام کے اپنی باتیں ہیں، اور وہ بھی سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہیں، اور بعض موقوف روایتیں بے انتہا ضعیف ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان ساری تفصیلات کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سارا جائزہ لینے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مجموعی طور پر اپنے شواہد کی بنیاد پر صحیح ہے یا کم از کم حسن ہے۔ حدیث اپنی تمام تر شواہد یعنی دیگر سندوں، دیگر روایتوں، خواہ وہ مرفوع روایتیں ہوں یا ایسے ہی موقوف روایتیں ہوں جن کی سندیں درست ہیں، صحیح ہیں، جید ہیں، بہتر ہیں، ان سندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حدیث کو موضوع کہنا، اس نماز کو بدعت کہنا، یا ایسے ہی اسے بے اصل قرار دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ساری سندوں کا احاطہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کئی ایک سندیں مرفوع بھی ہیں اور ایسے ہی موقوف بھی ہیں، جس سے اسے تقویت ملتی ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح یہ صحیح طور پر حسن درجے کے میں الحمدللہ ثابت ہے، اس لیے جو اس نماز کو پڑھنا چاہے الحمدللہ وہ اس نماز کا اہتمام کر سکتا ہے، اس نماز کا اہتمام کرنا چاہے تو وہ نماز کا اہتمام کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو باتیں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں علامہ محمد المبارک پوری جب کہا جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے مراد کوئی اور مبارک پوری نہیں بلکہ تحفۃ الاحوذی کے مصنف، جو جامع ترمذی کی شرح ہے، دنیا کی ممتاز ترین شرح، اور شرف ہے ملک وطن عزیز ہندوستان کو، اور یہ مقام حاصل ہے علماء اہل حدیث کو کہ الحمدللہ جامع ترمذی کی عظیم الشان شرح لکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، تو تحفۃ الاحوذی میں علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الظاہر عندی انہ لا ينحط عن درجۃ الحسن، کہتے ہیں جو چیز مجھے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے اور معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا درجہ حسن سے نیچے نہیں جاتا، یعنی کم از کم یہ حدیث جو صلاۃ التسبیح بیان کرتی ہے اس کا درجہ حسن سے کم نہیں ہے۔ ایسے ہی شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری جو مرآۃ المفاتیح کے مصنف ہیں اور چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، اور میرے بھائیوں شارح حدیث ہیں، ہم اور آپ سب انہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحق عندی ان حدیث ابن عباس لیس بضعیف، کہتے ہیں حق بات یہ ہے میرے نزدیک کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، جو حدیث آپ کے سامنے شروع میں پڑھی گئی، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ ضعیف نہیں ہے، چہ جائے کہ اسے موضوع یا جھوٹا کہا جائے، ضعیف ہی نہیں ہے چہ جائے کہ کوئی اس کو موضوع کہے، اسے جھوٹ کہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ حسن درجے کی ہے جس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، جس سے مجھے پورا اطمینان ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے اور اس کی سند حسن درجے سے نیچے نہیں اترتی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہتے ہیں بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ اس میں بھی یہ بھی بعید نہیں ہے
کہ اس حدیث کا درجہ صحیح تک پہنچے، صحیح لغیر ہی تک پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کی بہت ساری شواہد ہیں. ان شواہد کی بنیاد پر اس کو قوت ملتی ہے اور اس کی سند کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے. اس لیے اس حدیث کو کم از کم حسن درجے میں رکھنا ہے، اور حسن درجے کو یہ پہنچتی ہے، صحیح لغیر ہی تک بھی پہنچ سکتی ہے. اس لیے اسے ضعیف کہنا درست نہیں ہے، چہ جائے کہ کوئی اسے موضوع یا اسے جھوٹی حدیث کہے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اس اعتبار سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. علامہ احمد شاکر جو جامع ترمذی کی جنہوں نے شرح کی ہے، وہ بھی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں. ایسے ہی میرے بھائیو، میرے بزرگوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے. ایسے ہی علامہ شعیب ارناؤت نے، ایسے علامہ عبدالقادر ارناؤت نے، ایسے ہی اور دیگر محدثین نے، محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے ایک طرف کی بات پیش کر دی اور اس حدیث کی صحت کو معتبر مان کر کے اسے ہم نے بنیادی طور پر بیان کر دیا. جن علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، موضوع کہا ہے، آخر ان ائمہ، ان محدثین کی بات کا ہم کیا کریں گے؟ میرے بھائیو، اس سلسلے میں جو بات بہت ہی زیادہ اصولی ہے، بنیادی ہے، اس کو ان محدثین نے، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اور ان کے علاوہ دیگر محدثین جنہوں نے اس حدیث کو حسن یا صحیح درجے تک پہنچایا ہے اور اس کی سندوں پر لمبی گفتگو کی ہے، جیسے کہ ہم نے اس کتاب کا حوالہ جس کتاب کا حوالہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، التنقیح لما جاء فی صلاۃ التسبیح، جو جاسم دوسری صاحب کی کتاب ہے، جو کویت کے ایک عالم ہیں. انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ اصل میں جو اہل علم کا اس حدیث کے حکم کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے اور بالکل عجیب و غریب قسم کا تعارض دونوں میں دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مطلق طور پر موضوع کہہ دیا، ضعیف کہہ دیا، بے اصل کہہ دیا، انہوں نے انہی سندوں کو سامنے رکھ کر کے کہا، یا ان کے سامنے وہی حدیث کی سندیں آئی جس حدیث کی سندوں کا وہی درجہ تھا. یعنی جن اسانید کے اندر جھوٹے راوی موجود ہیں، یا ایسے ہی مثال کے طور پر گھڑنے والے راوی موجود ہیں، اس انداز کی جو سندیں تھیں وہی سندیں ان کے سامنے آئیں. اسی بنیاد پر انہوں نے اس کو موضوع قرار دیا، جھوٹ قرار دیا، بے اصل قرار دیا. اور جن لوگوں کے سامنے دونوں طرح کی روایتیں آ گئیں اور شواہد کا پتہ چل گیا، جس کے اندر صحیح یا کم از کم جید درجے کی سندیں آ گئیں، صالح درجے کی سندیں آ گئیں، ان محدثین نے، ان ائمہ کرام نے الحمدللہ دونوں طرح کی باتوں کو سامنے رکھا اور تمام قسم کی روایتوں کو، تمام طرق کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ معتدل فیصلہ کیا کہ الحمدللہ اس روایت کی سندیں بہت ساری جو ہیں وہ ضعیف اور موضوع ہیں، لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں جو مرفوع ہیں، موقوف ہیں، اور الحمدللہ اس کی سند حسن درجے تک پہنچتی ہے. اور یہ کئی ایک روایتیں ہیں، اس سے ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہے. اس لیے اس حدیث کا مجموعی طور پر جو حکم بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ یہ حدیث کم از کم حسن درجے سے نیچے نہیں اترتی ہے. اس لیے یہ نماز پڑھنا درست ہے، جائز ہے، جو پڑھنا چاہیں الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں. ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے عوام کو، ہمارے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ اس حدیث کے اندر اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اتنی ساری فضیلت کیوں بیان کر دی گئی، اتنا زیادہ مبالغہ ہے فضیلت کے اندر کہ ڈیلی نہیں تو ہفتہ واری، نہیں تو ماہانہ، نہیں تو سالانہ، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو اور اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سری جہری سارے گناہوں کے کام جو تم نے کیے ہیں سارے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. اتنا مبالغہ ہے اس کے اندر. اس بنیاد پر علماء کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور سندیں بھی سامنے ان کی جو آئیں وہ ضعیف آئیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ نماز کا طریقہ مختلف ہے. کوئی نماز نہیں ہے اسلام کے اندر جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور ایسی قرأت کرنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھی جائیں، رکوع میں پڑھا جائے، سجدے میں پڑھا جائے، سجدے سے اٹھ کر کے اس کے قومے میں پڑھا جائے، رکوع میں پڑھا جائے. اس طرح سے کوئی اور نماز نہیں ہے شریعت کے اندر. اس طرح کی باتیں ان اہل علم نے کہی ہیں جنہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے یا ضعیف سمجھا ہے. میرے بھائیو، آپ غور کریں، اگر حدیث کی سند صحیح ہے، حسن درجے تک پہنچتی ہے، تو اس طرح کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان محدثین کے سامنے اگر حدیثوں کی یہ سندیں اگر آئی ہوتی جس کے اندر جس کا درجہ حسن تک پہنچتا ہے، تو یہ ائمہ محدثین یہ باتیں کبھی نہ کہتے. لیکن ان کے سامنے ضعیف موضوع روایتیں آئیں، اس لیے انہوں نے حدیث کے درجے کو بھی دیکھا اور اس کے بعد جو طریقۂ نماز ہے اس کا فرق بھی دیکھا اور اس کے ثواب کے اندر جو مبالغہ پایا جاتا وہ بھی دیکھا. اس لیے اس پر ضعیف کا اور منکر کا یا ایسے ہی موضوع کا حکم لگا دیا.
لیکن آپ دیکھیں حدیث کی سند جب معتبر ہے، حسن درجے تک حدیث پہنچتی ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جہاں تک رہی بات بہت زیادہ ثواب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کشادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، بے انتہا ہے، وہ کسی بھی نیکی کے اوپر کتنا بھی اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ اس لیے کوئی غریب بات نہیں، کوئی عجیب بات نہیں، کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں کہ اتنا اجر و ثواب کیوں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس نماز کا طریقہ مختلف ہے، یہ بھی کوئی بہت زیادہ معتبر چیز نہیں ہے کہ اس بنیاد پر کسی روایت کو موضوع بحث بنایا جائے، اس پر کلام کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تو اور بھی ایسی نمازیں ہمیں ملتی ہیں شریعت کے اندر جس کا طریقہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں صلاۃ الکسوف کا طریقہ، سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، یہ طریقہ مختلف ہے۔ استسقاء کی نماز کا آپ دیکھیں طریقہ مختلف ہے۔ تو یہ ساری جو نمازیں ہیں ظاہر ہے کہ مستند طور پر صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہیں، اس لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کہے اس میں نماز کا طریقہ الگ ہے، یا اس کے اندر اس طرح سے بتلایا گیا ہے، یا اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یہ باتیں اس وقت کہی جائیں گی جب حدیث یا وہ مسئلہ مستند طور پر ثابت نہ ہوتا ہو، لیکن جب وہ چیز صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے، کم از کم حسن درجے کو پہنچ رہی ہے وہ روایت، اس لیے ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جن علماء نے اس کو ضعیف موضوع قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت ہی واضح عذر ہے۔ اسی طرح کی باتیں ان کے سامنے آئیں جو روایتیں سراسر ضعیف ہیں، موضوع ہیں، بے اصل ہیں، تالف ہیں، حد درجہ ضعیف ہیں، واہی قسم کی روایتیں ہیں، اس لیے انہوں نے اس پر حکم لگایا کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے، بلکہ اسے بدعت قرار دیا۔ اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے میرے بھائیوں کہ اسلام کے اندر جو بدعتیں پنپی ہیں، بدعتوں کا جو چلن ہوا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب ضعیف اور موضوع روایات کا بھی چلن ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اسلام کے اندر مسلمانوں بدعتیں رونما ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں جو چیز معتدل ہے، جو رائے معتدل ہے، جو چیز صحیح اور درست اور مناسب ہے، وہ یہی ہے کہ یہ نماز جن حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے اس کا درجہ حسن تک پہنچتا ہے، اور بلا شبہ جب حدیث حسن درجے تک پہنچ رہی ہو شواہد کی بنیاد پر، متابعات کی بنیاد پر، تو ایسی صورت میں اس پر عمل کرنے میں سرے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی نماز تسبیح پڑھنا چاہتے ہوں وہ بلا شبہ بلا تامل پڑھ سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔